खुशबूदार बना देती हैं। हजरत हाजरा शौहर के मिशन में हमेशा साथ साथ रहीं। अल्लाह से दुआ है आज के शौहर और आज की बीवियों को भी इसी तरह से हक के सिलसिले में एक दूसरे से ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। फिर हमने ये देखा कि हजरत खदीजा पर अल्लाह ताला ने सलाम भेजा था कि वो अपने शौहर के लिए खाना ला रही थी। इसी रिवायत में जो हजरत अबू हुरैरा से हमें मिलती है ये अल्फाज भी हैं कि जब वो आपके पास आए तो उन्हें रब का सलाम पहुंचाना और मेरी तरफ से भी, और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की खुशखबरी सुना देना। ये एजाज किस बुनियाद पर है? अपने शौहर के साथ उनके मिशन में ताउन पर। वो ऐसा महल है जहां ना हंगामा होगा, ना तकलीफ होगी, ना थकन। बुखारी की रिवायत है 3820 नंबर पर। 17वीं खुसूसियत यह है कि हमेशा मिसाली बीवी शौहर की राजदार होती है। एक नेक सौले पाकदामन औरत कभी अपने शौहर के राज को फाश नहीं करती। शौहर और बीवी के दरमियान जहां अच्छा वक्त गुजरता है वहां कभी आपस के इख्तिलाफात भी हो जाते हैं। एक संजीदा नेक औरत, मुसलमान औरत कभी घटिया किस्म की औरतों की तरह का मामला नहीं करती। उसका वक्त भी बेहद कीमती होता है और वो अपने वक्त में बेहुदा कलाम करके, फोश गोई करके अपने आप को जाया नहीं करती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा अल्लाह के नजदीक मर्तबे के एतबार से कयामत के दिन वो आदमी होगा जो अपनी औरत के पास जाए, उसके साथ वक्त गुजारे, फिर वो उस औरत के राज को फैलाता रहे। मुस्लिम की रिवायत है 3542 नंबर पर। तो बात यह कि शौहर और बीवी एक दूसरे के राजों के अमीन होते हैं। रब्बुल इज्जत ने इस रिश्ते की वजाहत करते हुए फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। वो औरतें उनके लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तो लिबास जिस्म को छुपाता है, इसी तरह से शौहर और बीवी को भी एक दूसरे के राजों को छुपाना चाहिए और हमेशा अच्छी बातों का ही इजहार करना चाहिए। और सूरत तहरीम में हमें एक वाक़े का तज़किरा मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात अपनी बीवियों में से किसी को बताई। वो बीवी हजरत हफ्सा थी जिनको बात बताई थी, और हजरत हफ्सा ने वो बात हजरत आयशा को बता दी। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस बात को खोल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झिझकते हुए कुछ बात अपनी उस बीवी को बता दी तो उन्होंने फौरन सवाल किया कि आपको किसने ये बात बता दी? यानी ना तो आयशा ने किसी के सामने इसका इजहार किया, ना मैंने किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे उसने बता दी जो सब कुछ जानने वाला, हर एक चीज की खबर रखने वाला। तो इस मौके पर दोनों बीवियों ने अपनी गलती को महसूस कर लिया और अल्लाह से तौबा की, और फिर इनके सामने वाज़ेह कर दिया गया कि अगर तुम दोनों तौबा करो इस बात पर कि तुम्हारे दिल राह रास्त से हट गए, और अगर तुम दोनों नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, यानी महाजराई करोगी, तो यकीनन अल्लाह उसका मौला है और जिब्रील है और नेक मोमिनीन, इसके अलावा तमाम फरिश्ते उनके मददगार हैं। यानी अगर आप इस वक्त पे जब आपके दिल टेढ़े हो गए तौबा नहीं करोगे। इसके बाद बीवियों को सख्त वार्निंग भी दी गई कि अगर वो तौबा नहीं करेंगी तो ये एजाज खो देंगी, यानी रसूल की बीवी होने का एजाज नहीं रहेगा। जैसे सूरह तहरीम की आयत नंबर 5 में है, अगर वो तुम्हें तलाक दे दे तो बहुत जल्द उनका रब तुम्हारे बदले उन्हें बेहतर बीवियां अता फरमाएगा जो मुसलमान होंगी, मोमिन होंगी, तौबा करने वाली, इबादत गुजार, रोजादार, बेवा और कंवारी होंगी। इस वाक़े में मोमिन औरतों के लिए मिसाल है, कीमती सबक है कि शौहर के राज की कैसे हिफाजत करनी चाहिए और इस राजदारी को कैसे निभाया जाए। और बात यह है कि राज अफशा करना दोनों खानदानों को भी मुतासिर करता है। और दूसरी बात यह है कि औरत मर्द के दिल से उतर जाती है, राज अफशा करने के बाद मकाम खो बैठती है। इस वजह से इस ताल्लुक को महफूज रखने के लिए भी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के तहत, क्योंकि अल्लाह ने इस राजदारी का हुक्म दिया है, तो अल्लाह से अजर पाने के लिए राजदारी का ख्याल रखना चाहिए। और 18वीं खुसूसियत यह है कि हमेशा सच्ची मोमिना आला किरदार की हामिल होती है, सरापा हिकमत और दानाई होती है।
یہ وہ صفات ہیں جو ایک عورت کے اندر شادی سے پہلے بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ صفات در حقیقت اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی اپنے مقصد حیات سے، زندگی کے مقصد سے آگاہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم نے بات کا آغاز یہیں سے کیا تھا کہ شوہر کا انتخاب درست ہونا چاہیے۔ اس انتخاب میں بھی حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے۔ اس انتخاب میں بھی باقاعدہ طور پر یعنی اس سمجھ کا اور اس فہم کا دخل ہوتا ہے جو سمجھ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سچے احکامات کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اب دیکھیے کہ ایک اچھے شوہر کا انتخاب کرنے کے لیے وہ والد کے سامنے موم کی گڑیا نہیں بن جاتی، بلکہ کلیئرلی اپنی بات کا اظہار کرتی ہے۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایسے نہ بن کے رہے کہ اس کو کوئی بے روح سمجھ کر جیسے جی چاہے اسے ڈیل کر لے۔ اللہ نے جب اسے عقل دی ہے، جب اسے فہم دیا ہے، جب اسے حکمت عطا کی ہے، تو اسے اپنی زندگی میں خود معاملات کو سمجھنا چاہیے اور بہتر فیصلے کرنے چاہیے۔ پھر شادی کے بعد بھی مومن عورت کا کردار مستحکم رہتا ہے، اس کی قوت ارادی اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب وہ دینی معاملات میں عقیدے کے بارے میں اپنا مضبوط موقف اختیار کرتی ہے کہ جب جو بات رب نے کہی ہے وہ حق ہے، میں اس بات پر جمی رہوں گی، اس بات کو چھوڑوں گی نہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے مقابلے میں میں کسی اور کی اطاعت نہیں کروں گی، کیونکہ ایک مومنہ سمجھتی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمیشہ ہماری سوسائٹی کی خواتین کو، بچیوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو باپ کہے وہ حق ہے، جو شوہر کہے وہ حق ہے، نہیں جو رب کہے وہ حق ہے، جو رسول کہے وہ حق ہے۔ ایک مومن عورت جو بیلیور ہے، بیلیور کو یہ یقین ہے کہ حق جو ہے وہ اللہ کی جانب سے، اس کا تعلق کسی انسان سے تبھی جڑتا ہے جب وہ بھی اللہ سے جڑا ہوا، اور اگر وہ بھی وہی بات کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے، بصورت دیگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کر کے ایک مومنہ عورت کسی کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے، کسی کا خیال رکھنے کے لیے اب یہ بڑی غلط فہمیاں ہیں خواتین کو جو ہو جاتی کہ اگر عورت نے کیئرنگ رہنا ہے، اطاعت کرنی ہے، تو اطاعت معروف میں ہے، منکر میں کوئی اطاعت نہیں۔ اگر کوئی منکر میں اطاعت کروانا چاہے تو اطاعت نہیں ہوگی۔ تو ہم کئی تاریخی واقعات اس اعتبار سے دیکھ چکے ہیں۔ ام سلیم کو ہم نے دیکھا اپنے شوہر کے انتخاب کے معاملے میں کیسے حق پہ جمی رہی، کتنی بڑی رقم پیش ہوئی، کس طرح سے ابو طلحہ نے چاہا پوری دولت ہی لٹا دیں، قدموں میں ڈال دیں، لیکن ام سلیم نے کہا کہ میرا اور تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ میں مومن ہوں، بلیور ہوں، اور تم نان بلیور، تم کافر ہو۔ پھر اب دیکھیے کہ ان کے شوہر مالک مشرک تھے، پہلے شوہر جو تھے ان کے اسلام لانے کے سخت مخالف تھے، لیکن انہوں نے اسلام پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی بیٹی ہو یا بیوی ہو یا ماں ہو، اسلام ایمان لانے والی خاتون کے اندر ایسی جرت بھر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتی، وہ اسی طرح سے مضبوط کردار کی مالک ہوتی جیسے ایک مرد مضبوط کردار کا مالک ہوتا۔ جیسے ابو لہب کی بیٹی درہ، ابو لہب کے ظلم و جبر کے بارے میں بھلا کون نہیں جانتا، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی اسلام دشمنی کو کون نہیں جانتا، لیکن انہی کے بیٹی رسول اللہ پر ایمان لے آئی تھی، رسول اللہ کے پاس ہجرت کر کے جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں سے بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے جانے دو، ماں باپ نے انہیں رسیوں سے باندھ کر کوٹھڑی میں ڈال رکھا تھا، اور بیٹی فریاد کرتی تھی، اور ان رسیوں کی وجہ سے کلائیاں چھل گئی تھیں، اور باپ جو ہے وہ بار بار آ کے دریافت کرتا تھا کہ ابھی بھی تمہارے سر سے بھوت اترا ہے یا نہیں، لیکن بیٹی حق کہنے سے گریز نہیں کرتی تھی، اور وہ یہی کہتی تھی کہ میں تو محمد کے پاس ہی جاؤں گی، اور یہ جانا ان کی رسالت کی وجہ سے تھا۔ اور آخر کار اللہ نے درہ کو موقع دے دیا، اور بالآخر وہ ہجرت کر کے مدینہ النبی چلی گئی۔ تو مسلمان عورت کبھی بھی بکاؤ مال نہیں بنتی،
کہ اس کے نظریات کو، اس کے عقائد کو کوئی بھی خراب کر دے اور اس کے رب کے احکامات کے مقابلے میں جو جی چاہے اس سے منوا لے۔ مسلمان عورت کانفیڈنٹ ہوتی ہے، اور مسلمان عورتوں نے اسی وجہ سے تاریخ میں بڑی مثالیں چھوڑی ہیں اور بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اپنے مضبوط عقیدے کی وجہ سے، اپنے مضبوط یقین کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ عقیدے کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے معاشرے کے لیے اور زمین پر ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ اپنے اسلام پر قائم رہیں جبکہ ان کا شوہر مرتد ہو گیا تھا۔ دونوں ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن شوہر مرتد ہو گیا اور اس نے حبشہ کے لوگوں کا دین اختیار کر لیا، کرسچن ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت ام حبیبہ نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر بریرہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی جس کو وہ ناپسند کرتی تھی، جبکہ شوہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی سفارش کروائی تھی۔ اور رسول اللہ نے جب بریرہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ مغیث کی بات سن لو، بریرہ غلام عورت تھی اور حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کیا، تو غلام مرد اور غلام عورت یعنی لونڈی کا آپس میں نکاح باقی رہ سکتا ہے جب تک دونوں غلام رہیں۔ جب ان میں سے عورت آزاد ہو جاتی ہے تو عورت جی چاہے تو اسی شوہر کے ساتھ رہ لے، ورنہ وہ نکاح جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے علیحدہ ہو سکتی ہے، یعنی اس کی آزادی کے ساتھ ہی وہ رشتہ جو ہے برقرار نہیں رہتا۔ بریرہ کے شوہر اس سے بےحد محبت کرتا تھا، لیکن بریرہ غلام ہونے کے باوجود اپنے حق کو کتنا پہچانتی تھی۔ رسول اللہ نے بلوایا اور بریرہ سے کہا مغیث کی بات سن لو۔ کہنے لگی حکم ہے یا سفارش؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفارش۔ کہنے لگی نہیں مانوں گی، حکم ہوتا تو مان لیتی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن سفارش میں تو میرا اختیار ہے، تو میں نہیں اس سے پسند کرتی، میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کی بات پر مسکرا دی کہ عورت کا یہ حق ہے، جب اس کا حق ہے، جب وہ ناپسند کرتی ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور رسول اللہ نے اس بات کا برا نہیں منایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری سفارش بھی تم نے نہیں مانی۔ یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ چاہے بہت بڑی ہستی بھی ہو لیکن تب بھی کسی عورت کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ عورت کو اس کی مرضی کے بغیر پریشرائز کیا جائے۔ اسی طرح ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی جس نے شوہر سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے کہ شوہر کے ساتھ وہ تعلق محسوس نہیں کرتی، تو رسول اللہ نے علیحدہ کر دیا کہ ٹھیک ہے تم قیس کو باغ دے سکتی ہو جو تمہیں مہر میں دیا تھا۔ انہوں نے کہا باغ بھی دے دوں گی، کچھ اور بھی دے دوں گی، لیکن میں نے رہنا نہیں اس کے ساتھ۔ تو پسند ناپسند الگ ہو سکتی ہے، یعنی دونوں کی پسند میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر ایک عورت نہیں رہنا چاہتی تو اسے رسول بھی مجبور نہیں کرتا۔ یہ ہمارا دین ہے جو عورت کو سر اٹھا کے جینے کا حق دیتا ہے، اس کی پوری آزاد حیثیت تسلیم کرتا ہے اور اس کو اپنی آزادی کے ساتھ اپنے ڈیسیژنز کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گی کہ ان خواتین کا جو مضبوط موقف تھا، ان کی قوت ارادی، ان کے فیصلے، سب کچھ ایک چیز کے تابع تھی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی خوشنودی کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں تھا۔ اس وجہ سے حقائق سے الگ کر کے معاملات کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ان عظیم خواتین نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا تو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے اصولوں کے ماتحت، اللہ کی خوشی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی، تو ہمیں بھی اسی طرح سے اللہ کی رضا کی خاطر ہی زندگی میں کام کرنے چاہیے اور بلا جواز محض آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں پہ کوئی ناحق زمین پر ہو، باطل کی زمین پر ہو، تو پھر مومنہ حق کا ساتھ دیتی ہے، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی زندگی میں ہم مثال دیکھیں گے، حالانکہ شوہر کا ادب و احترام بہت کرتی تھیں، لیکن رسول اللہ بھی محسوس کر لیتے تھے کہ عائشہ کب ناراض ہوتی ہیں اور کب راضی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کب راضی ہوتی ہیں اور کب ناراض ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ یہ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم۔ یعنی بیچ میں شوہر کا نام نہیں آتا،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں تو صرف آپ کا نام مبارک ہی چھوڑتی ہوں، یعنی نام ہی نہیں لیتی، باقی دل سے تو میں آپ کو نہیں چھوڑتی۔ مسلم کی 6285 نمبر روایت ہے۔ تو یہ کتنا تہذیب یافتہ اور کتنا پیار بھرا طریقہ ہے، جس کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ادب کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے کردار کی عصمت ابھر کر سامنے آتی ہے، مضبوط قوت ارادی اور زیادہ سامنے آتی جب ان کی واقع افق میں آزمائش ہوئی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ 1 مہینے تک ناواقف رہی تھیں کہ ان کے خلاف پورے ماحول میں کیا کچھ پھیلا دیا گیا۔ جب اس واقعے کا یعنی بالکل ڈراپ سین تھا، ختم ہونے والا تھا، یہ سب معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے اور حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو دنیا ہے، اللہ سے توبہ ہو سکتی ہے، آج توبہ کر لو، اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو واضح کر دے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات نازل کر دی، تمام انسانوں سے حضرت عائشہ اس وقت مایوس ہو چکی تھی، تو ان کی والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ ان پر وحی نازل ہوئی ہے جس میں آپ کی برات یعنی حضرت عائشہ کی برات، حضرت عائشہ کی اس جرم سے بری ہونے کا اعلان ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں ہرگز شکریہ ادا نہیں کروں گی رسول اللہ کا، کیونکہ انہوں نے میرے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں تو اللہ ہی کا شکر ادا کروں گی کیونکہ اللہ نے میری برات نازل کی ہے اور میرے جرم سے بری ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو وہی نازل ہونے میں تاخیر ہونا، پھر حضرت عائشہ کے لیے کسی کا بھی گواہی نہ دینا عین موقع پر، جیسے ام رومان سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ یہ سب کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹی مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ سب کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عائشہ نے کہا، انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا، یعنی الزام نہیں لگایا، ساتھ نہیں دیا، لیکن بری بھی قرار نہیں دیا۔ تو حضرت عائشہ نے بہت سخت وقت کاٹا تھا، لیکن پہچان رکھتی تھی کہ ٹھیک ہے کسی نے جب احسان نہیں کیا تو ماں بھی کہے گی تو شکریہ نہیں ادا کروں گی۔ تو یہ ویسے تو معمولی سی بات ہے، لیکن اصلاً یہ بہت بڑی بات ہے کہ موقع پر کسی نے ساتھ نہیں دیا تو ایسے میں جس نے ساتھ دیا ہے میں تو اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ اب جانتے ہیں کہ جب کسی عورت پر بہتان لگتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ہر طرح سے چاہتی ہے، یعنی وہ منت سماجت پر بھی اتر آتی ہے، ہر طرح سے چاہتی ہے کوئی اس کی گواہی دے دے، کسی طرح سے وہ عورت سچی ثابت ہو جائے۔ لیکن حضرت عائشہ نے اس موقع پر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ ان کے کردار کی مضبوطی ہے کہ ٹھیک ہے میں اگر سچ پر ہوں، حق پر ہوں، تو اللہ نے میری برات نازل کی ہے، اب اس کے بعد کسی انسان کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ بخاری کی کتاب المغازی میں 4141 نمبر پر آپ اس روایت کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک مومنہ بردبار ہوتی ہے، مہربان ہوتی ہے، شوہر کی وفا شیار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، لیکن اپنی خودی کو شوہر کے سامنے مجروح نہیں ہونے دیتی، اپنی خودداری کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے، اگرچہ شوہر سارے انسانوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح سے قاضی شریح کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا، قاضی شریح کی بیوی کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے، امام شافعی نے ایک دن پوچھا قاضی شریح سے گھر والوں کا کیا حال ہے، کہنے لگے 20 سال ہو گئے شادی کو، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب مجھے بیوی سے تکلیف پہنچی ہو۔ امام شافعی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی آپس میں رہیں اور 20 سال میں ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہ ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ پہلی رات میں ہی میری بیوی نے مجھ سے پوچھا تھا آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، پھر میں نے جب اسے بتا دیا تو اس نے کبھی مجھے موقع ہی نہیں دیا، اور ایک بار ایسا ہوا وہ بھی میں نے ہی اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، یعنی اس کا قصور نہیں تھا۔ تو یوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نیک خواتین کس طرح سے اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے اور کس طرح سے اپنے واجبات کو پورا کرنے کے لیے اس بات کی پہچان رکھا کرتی تھیں کہ شوہروں کی پسند ناپسند کیا ہے۔ 19ویں صفت یہ ہے کہ ایک مومنہ عورت کامیاب اور نیک بیوی ثابت ہوتی ہے۔ ایک باشعور مسلمان خاتون علمی اعتبار سے، پھر سوشل سائیکالوجی جانتی ہے،
پھر اسی طرح سے ایستھیٹک سینس رکھتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر وہ کامیاب بیوی ثابت ہوتی ہے. اور کسی مرد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں کہ اسے نیک بیوی میسر آ جائے، کیونکہ ایک مومنہ اسلامی تعلیمات کا شعور رکھتی ہے، اور اس علم کی وجہ سے وہ اپنے فرائض کو عمدہ طریقے سے ادا کرتی ہے. تو ایک مومنہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، کبھی اس کا راز فاش نہیں کرتی، کبھی اس کے منصوبوں کا ناکام نہیں ہونے دیتی، مشکل گھڑی میں ساتھ دیتی ہے، ہمیشہ اس کی خوشی کو اپنی خوشی بناتی ہے، اس کے غموں اور اس کے دکھوں میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی زندگی کو خوشیوں اور مسرتوں سے بھر دیتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے، اس کے گھر والوں کا احترام کرتی ہے، اس کے اچھے پروگراموں میں شریک ہوتی ہے، پھر اہل خاندان کے لیے کیئرنگ ہوتی ہے. ایک نیک عورت بد مزاج نہیں ہوتی، نرم مزاج ہوتی ہے، اور ایسی عورت ایک کامیاب بیوی کہلانے کی مستحق بنتی ہے. اور کتنی سچی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الدنیا متاع، کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے. مسلم کی 3649 نمبر روایت. اور حضرت عائشہ فرماتی جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پر آتا تھا رسول اللہ کی کسی بیوی پر نہیں آیا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے فرمایا کرتے تھے. آپ کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی دوستوں کو گوشت کا ہدیہ بھیجا کرتے تھے. یہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کے واقعات. آج کون ایسا شوہر ہوگا جو اپنے بیوی کی زندگی میں بھی ایسا کیئرنگ ہو؟ وفات کے بعد تو حالات ہی بدل جاتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں شوہروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرتی رہتی ہیں، ان کے تعلقات کی حفاظت بھی کرتی ہیں، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھتی ہیں، لیکن شوہروں کی جانب سے ایسا کم ہی ہوتا ہے. لیکن اس سے بیوی کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت کتنی عظیم ہوگی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال رکھا. پھر میں کبھی رسول اللہ سے کہا کرتی تھی کہ آپ جتنا خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، کیا خدیجہ ہی دنیا میں عورت تھی؟ یعنی آپ ان کو ہی ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. اس وقت آپ فرماتے وہ ایسی اور ایسی تھی، ان سے میری اولاد ہے. پچھلے زمانوں کی سب سے اچھی عورت حضرت مریم بنت عمران تھی، اور اس دور کی سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایسی عورت نہیں پائی گئی. یہ ایک شوہر کا اعتراف ہے، اور یہ حضرت خدیجہ کی قداور شخصیت ہے کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل ہے جس کی وجہ سے شوہر ان کے جانے کے بعد بھی اعتراف کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے تذکرہ کیا تو میں نے کہا سرخ مسوڑوں والی بڑھیا کا آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یعنی وہ تو ایک بزرگ عورت تھی، رسول اللہ سے ظاہر 15 برس بڑی تھی، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کے تھے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی عمر تقریباً 65 برس تھی. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 50s میں جب کوئی چلا جاتا ہے تب بھی بہت فرق آ جاتا ہے، لیکن 60s سے اوپر بہت تیزی سے فرق آتا ہے. تو حضرت عائشہ نے یہ بات کہی کہ سرخ مسوڑوں والی، یعنی جن کے منہ میں دانت نہیں تھا، قریشی عورت کو آپ بھولتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اس سے بہتر بدل عطا کیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کے بعد اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے. یعنی وہ عورت بہت اچھی عورت تھی. وہ اس وقت ایمان لائیں جب لوگ ابھی کافر تھے، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، اس وقت مجھ پر اپنا مال نچھاور کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور ان کے علاوہ کسی سے اولاد نہیں دی. یہ روایت الاستیاب کی ہے، والیوم 4 ہے، پیج 287. اور حضرت ابو الدرداء نے اپنی بیوی سے بہت ہی پیاری بات کہی تھی، تم جب مجھے ناراض دیکھو تو منا لینا. اگر میں تمہیں ناراض دیکھوں گا تو منانے کی کوشش کروں گا، ورنہ ہماری گاڑی ایک ساتھ نہیں چل سکتی. تو سچی بات یہ کہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کی بات ہے، اور ناراضگی دلوں کے اندر تلخی تو آ ہی جایا کرتی ہے. اور ایک شوہر نے اپنی نئی نویلی دلہن کو نصیحت کی تھی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ عربی اشعار کا ترجمہ ہے، تو معافی اور چشم پوشی سے کام لینا کہ تیری محبت میرے دل میں برقرار رہے،
اور جب میں غصے میں ہوں تو میرے سامنے بالکل جواب نہ دینا. یہ بات عموماً عورتوں کو سمجھ نہیں آتی. این اس موقع پر سارے ہی جواب دینا چاہتی ہیں جس موقع پر شوہر غصے میں ہو. تو غصے کے موقع پر تھوڑا سا کنٹرول کر جائیں تو بعد میں حالات بہت سنور جاتے ہیں. اور شوہر نے کہا مجھے اس طرح مت بجانا جس طرح تم دف بجاتی ہو، یعنی جب جی چاہے اور جیسے جی چاہے بجا لو. تمہیں کیا معلوم کہ اس میں سے کیسی آواز نکلتی ہے؟ یعنی دف بجاؤ تو تمہاری مرضی کی آواز نکلے گی، لیکن مجھے بجاؤ گی تو مرضی کی آواز نہیں نکلے گی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم غصے کے وقت چپ نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے میرے منہ سے بے احتیاطی سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کی وجہ سے تمہارا دل دکھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کی حفاظت فرمائے. اور اسی نے کہا کہ شکوے شکایتوں کی کثرت بھی نہ کرنا، کہ یہ اتنی بری چیز ہے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اگر آپ بھی اس میں مبتلا ہو گئیں تو میرا دل آپ سے نفرت کرنے لگے گا، اور دلوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی. پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ شوہر کی طرف سے محبت اور بیوی کی طرف سے نافرمانی، تکلیف یا شکوہ شکایت کی کثرت، یہ شوہر کے غصے کے وقت خود بھی غصے میں آ جانا، یہ دونوں باتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو شوہر کی محبت بیوی سے ختم ہو جاتی ہے. یہ المرأۃ المثالیہ کی روایت ہے 25 نمبر صفحے پر. اس لحاظ سے نیک بیوی کی جو خوبیاں ہمیں ملتی ہیں، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اگر شوہر کوئی حکم کرے، شرط یہ کہ خلاف شرع نہ ہو، تو اس کی بات مانے. شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے. شوہر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے کہ تم ضرور ایسا کرو گی تو اس کی قسم سچی کر دے، یعنی اس پر عمل کر لے. اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں اس کی خیرخواہی کرے، یعنی خیانت نہ کرے. عربوں کے نزدیک خوبصورت وہ نہیں ہوتی جس کو آدمی ایک مرتبہ دیکھ کر اس کا گرویدہ ہو جائے، لیکن جب اس کے پاس جائے، اس کے نزدیک ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں تو وہ بیوی خوبصورت ہو جاتی. اور اسی طرح سے کسی بزرگ نے کہا جس کو جتنی مرتبہ دیکھو اور جس حالت میں دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، تمہاری نظروں میں اس کا حسن بڑھتا ہی چلا جائے گا. یعنی دیکھنے سے مراد یہ کہ برتنے کے بعد اخلاق اچھے ہیں، عادات اچھی ہیں، مزاج اچھا ہے، تو جتنا زیادہ حسن خلق کا مظاہرہ ہوگا، جتنی عادات اچھی ہوں گی، اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. ایک بزرگ عورت نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ بات چیت کی. نوجوان لڑکی نے پوچھا، اماں آپ نے خوبصورتی کے لیے کون سی چیزیں استعمال کی ہیں جس سے آپ کا چہرہ اتنا دمک رہا ہے؟ یعنی اتنے بزرگ ہونے کے باوجود آپ کے چہرے کی چمک دمک بہت ہے. تو انہوں نے جواب دیا، بیٹی میں نے اپنے ہونٹوں پر ہمیشہ حق کی لالی لگائی ہے. یعنی لوگ تو لپسٹک لگاتے ہیں، میں نے حق بات ہی کہی ہے، اور حق بات ہی کا اثر ہے جو میرے ہونٹوں پر نظر آتا ہے. ہمیشہ میں نے انہیں اللہ کے ذکر سے تر رکھا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے ان سے بچنے کا میں نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا ہے، کہ میں نے ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچ کر رہنا ہے، اور اپنے جسم میں احسان یا کسی کو کچھ عطا کرنے کی مہندی لگائی ہے. یعنی کبھی کسی کو کھانا کھلایا، کبھی کسی کو کپڑا پہنایا، کبھی کسی کی ضرورت کا خیال کیا، سب کو دینا ہی سیکھا ہے. اور اپنے اعمال پر استقامت کا پاؤڈر لگایا ہے، اور اپنے دل پر اللہ کی محبت کا سکہ جمایا. اپنی عقل پر حکمت و بصیرت کو غالب کیا، اپنے نفس پر اطاعت کو لازم ٹھہرایا، اپنی ہر خواہش کو اس دھیان سے پورا کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. حقیقت یہ ہے جو چیز انسان کی زندگی کو بدلنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. سیدنا لقمان نے اپنے چھوٹے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، سورہ لقمان میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ زمین میں ہو، آسمان میں یا کسی چٹان کے نیچے، اللہ اسے لے آئے گا. یعنی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ ایک بات اگر دل میں بیٹھ گئی، اللہ دیکھتا ہے. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ رشتہ محبت بھرا رشتہ بن جاتا ہے.
اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ نکاح دیتے تھے 3 آیات کی آپ تلاوت کرتے تھے. سورہ النساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ الاحزاب کی آیت. تینوں میں ایک قدر مشترک ہے، اللہ سے ڈر جاؤ. نکاح کے موقع پر یہ تلقین ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اور کتنا ڈرو سورہ آل عمران میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے اطاعت گزار، اللہ کے فرما بردار. اور اسی طرح سے اب دیکھیے کہ صرف تقوی کا، صرف اللہ سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا حق ادا کر دو. یہ حق انسان کیسے ادا کر سکتا ہے؟ عمل سے ثابت کر کے. وہ خوف انسان کے رویوں میں نظر آئے، انسان کی تنہائیوں میں، اور جس وقت اس کی انا کو ٹھیس پہنچے، جس وقت اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے، جس وقت شوہر کے سامنے جھکنا مشکل ہو جائے، ایک اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو بالکل سیدھے راستے پہ گامزن کر دیتا. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کا تعلق، اللہ کا ڈر ہی ہے جو ایک عورت کو مثالی بیوی بنا دیتا ہے اور مہر و محبت بھی سکھاتا ہے اور وفاداری کا حق ادا کرنا بھی سکھاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے شوہروں کے حق میں مہر و محبت اور وفاداری کا پیکر بنا دیں. اور اللہ سے دعا ہے ہماری جنریشنز کو، ہماری نسلوں کو اس راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات یہ مضبوط معاشرہ مضبوط خاندانوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خاندان کی بنیاد میں عورت کے جذبے، عورت کی قربانیاں، عورت کا فہم، عورت کی حکمت اسی طرح سے معاون ثابت ہوتی ہے جیسے مرد کی حکمت، مرد کا فہم اور مرد کا تقوی. تو یہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کی تربیت بہت ضروری ہے. سچی بات یہ ہے یہ کردار علم کے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ خود بخود گھر بیٹھے کوئی ایک مثالی شخصیت کا روپ دھار لے، ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیے ایک مٹی کے برتن بنانے والا جو ہے جب اس کو گھڑتا ہے اس کو بھی وقت لگتا ہے، لیکن انسان گری، انسانوں کو گھڑنا سب سے مشکل کام ہے، انسانوں کی تربیت کرنا سب سے مشکل کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسی مقصد کے لیے بھیجے. جہاں کہیں قرآن حکیم میں پیغمبروں کو بھیجنے کے بعد رب تعالیٰ نے وضاحت کی ہے مقاصد کی کہ کن مقاصد کے لیے بھیجا، تو ان مقاصد میں جہاں پہ تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب ہے، تعلیم حکمت ہے، وہیں تزکیہ نفس بھی ہے، اندر تک سے پاکیزگی. سچی بات یہ ہے کہ ایک مثالی شخصیت اندر اور باہر سے ایک ہوتی ہے، اور علم کے بغیر، ماحول کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کا سچا علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا نصیب فرمائے، انہیں سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں حدیث رسول کی محبت نصیب فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری خرابیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے لیے علم کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی، اپنی اولادوں کے لیے ارادہ کریں گی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور اسی طرح اپنی پوری سوسائٹی کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.